मलिक साहब ने डीएसपी को सारी हवेली का मुआयना करा दिया, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। वो मेहमान खाने में, हवेली के पिछवाड़े में, बागीचे में, ऊपर बालकनियों और अंदर पुराने तय खाने में भी ले गए। मैं उनकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकता था। उनके चेहरे पर तशवीश उभर रही थी। वो मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे, मगर मैं खामोश और बेतासुर रहा। आधा घंटा बाद पुलिस वापस बैठक में आ गई, लेकिन चचा जी के चेहरे पर जो कदूरत उभरी थी अभी तक गायब नहीं हुई थी। चौधरी साहब, कुछ नहीं मिला। मलिक साहब ने बड़ी मोहब्बत का सबूत दिया है। एक एक कोना, संदूक, बर्तन सब कुछ देख लिया है। अच्छा, मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी। अगर आपको किसी पर कोई शक हो या कोई इत्तला मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बेटी के जहेज़ का मसला है। बेटी गरीब की हो या अमीर की, जब शादी हो रही होती है तो सबके अरमान एक से होते हैं। अपनी बड़ी और जहेज़े उसको इश्क हो जाता है। डीएसपी उठता हुआ बोला। और फिर जब मलिक साहब और मैं पुलिस को हवेली से बाहर छोड़कर आए तो मलिक साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पुत्र, वो बोलने लगे तो मैंने आहिस्तगी से उनका हाथ दबाया और सरगोशी की। चाचा जी, कुछ नहीं कहना, खामोशी से देखें क्या होता है। हैरत है भाई, इसके बावजूद वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोले। हम हवेली के अंदर पहुंचे और फिर दोनों ही इकट्ठे मेहमान खाने की तरफ देखने लगे। उसी वक्त मेहमान खाने का दरवाज़ा खुला और पीर रियाज शाह और नसीर बाहर आ गए। अब्बा जी, आपने अच्छा नहीं किया, वो गुस्ताख लहजे में अपने वालिद की तरफ देखते हुए बोला। और तुमने, वो मुझे मुखातिब करते हुए नफरत से बोला, तुमने पुलिस को जानबूझकर उकसाया था, उनकी राह हमवार की थी कि वो हवेली की तलाशी लें। देखो, ऐसी बात नहीं है, मैंने सफाई देते हुए कहा। मैंने तो उनकी कमीनगी को पकड़ लिया था कि दरअसल उनकी अपनी नीयत क्या थी। उनकी नीयत जैसी भी थी, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ जाहिर हो गई है। नसीर गुस्से में बोल रहा था। तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चले जाओ। नसीरे, मलिक साहब गुस्से से खोल उठे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? शाहिद हवेली से नहीं जाएगा, उसकी बजाय तुम्हें हवेली से निकाल दूंगा। खबरदार जो अब एक भी बात की। अब्बा जी, आप नहीं समझते, उसने वो पीर रियाज शाह की तरफ देखकर बोलने लगा। उसने इसलिए पुलिस को हवेली की तलाशी पर उकसाया ताकि पीर साहब और पुलिस का टकराव हो जाए। ओए, तेरे पीर साहब चोर हैं क्या? मलिक साहब तेवरी चढ़ाते हुए कहने लगे। हो जाता टकरा, फिर क्या होता? बाबा जी पुलिस को उठाकर बाहर फेंक देते। पागल दे पुत्र, पुलिस को क्या गर्ज के हमारे घर में कौन रहता है और कब से रह रहा है, और फिर तुम्हारे पीर साहब को किस बात का खौफ है? क्यों जी? वो पीर रियाज शाह की तरफ देखने लगे। क्यों शाह साहब, कोई परेशानी थी इसमें? नहीं, बस ये वैसे ही बावला हो रहा है। पीर रियाज शाह ने नसीर के कंधे पर हाथ रखा। तुम बेवजह शक न किया करो। बाबा जी ने तुम्हें मना भी किया था कि अपने वालिद के साथ गुस्ताखी न किया करो, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आते। थोड़ी देर बाद चाचा जी डेरे पर जाने के लिए हवेली से चले गए। मेरा जहन बहुत से सवालों के गिर्द घूम रहा था। नसीर ने कुछ गलत भी नहीं कहा था। मैंने इस गर्ज से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे के मस्ताक पुलिस और पीर साहब का आमना सामना करा देना था, और उसके बाद जब मौका मिलता पुलिस को कुछ बातें बताई जा सकती थीं कि पीर साहब के साथ कुछ चोर जिन्नात भी हैं। लेकिन नसीर ने मेरी चोरी पकड़ ली थी और मुझे सबके सामने बेनकाब कर दिया था। मुझे अब शर्म भी आ रही थी कि शाह साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं उनका सामना कैसे करूँगा? क्या मुझे अब हवेली से चले जाना चाहिए? शर्मिंदगी और हिफ़्फ़त का एहसास इतना बढ़ा कि मैंने अपना सामान उठाया और हवेली से जाने लगा, लेकिन नसीर की वालदा ने मुझे वापस नहीं जाने दिया। पुत्र, जुमेरात को जुलेहा की शादी है, तुम यहीं रहोगे। नसीरा तो पागल है, मैं इसके कान सीधे कर दूंगी। वो बड़े लाड से कह रही थी। बाबा जी भी तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं।
ابھی کل مجھے کہہ رہے تھے کہ شاہد بہت تابع دار اور مخلص لڑکا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو میرے لیے نصیر جیسا ہے۔ چاچی جی کے لہجے میں ماؤں جیسی شفقت تھی۔ انہوں نے نصیر کو بلایا اور اسے میرے سامنے ڈانٹ دیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور جب بھی ڈال کر کہنے لگا، اگر تو میری باتوں پر اسی طرح روٹنے لگا تو پھر ہماری دوستی جلد ختم ہو جائے گی۔ یار کبھی کبھی میرا غصہ برداشت کر لیا کرو۔ میں ان جیسے پرخلوص لوگوں کی باتوں میں جلد بہل گیا۔ صبح کی افراتفری کی وجہ سے اس روز حویلی کی صبح خاصی مقدر رہی۔ زلیخا چاچی جی کے ساتھ ہمیں ناشتہ کرایا کرتی تھی، لیکن اس روز وہ سامنے نہیں آئی۔ زلیخا کہاں ہے رضیہ؟ ملک صاحب نے ڈیرے سے واپس آ کر جب ناشتے پر اسے نہ پایا تو بولے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ پیر ریاض شاہ کی طرف دیکھ کر بولی، اندر ہے، آرام کر رہی ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ چاچا جی بولے۔ ٹھیک ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں شاہ صاحب کی طرف دیکھنے لگی، پھر خود ہی مسکرا دی۔ شرما رہی ہے، شاہ صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر ملک صاحب اور خود میری طبیعت یکدم مقدر ہو گئی۔ غصہ، نفرت اور لاچار کی ہمارے ذہنوں اور قلبوں سے نکل کر پورے بدن میں چونٹیوں کی طرح رینگنے اور گدگدی کرنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ اچھا میں چلتا ہوں، اب مجھے آرام کرنا ہے۔ شاہ صاحب نے غالباً ماحول میں پیدا ہونے والے تناؤ کو محسوس کر لیا تھا۔ ان کے جاتے ہی چچا جی بھڑس پڑے، رضیہ تم مجھے برباد کر دو گی۔ اللہ نہ کرے ملک صاحب، وہ گرم دودھ کا پیالہ ان کے سامنے سرکاتے ہوئے بولی، بابا جی سرکار نے کہا ہے کہ زلیخا بہت خوش رہے گی۔ کیسے خوش رہے گی؟ اس کا آگے ہے نہ پیچھے۔ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور تم بیٹی اس کے سپرد کر رہی ہو؟ بڑا ظلم کر رہی ہے تو، لیکن میں تمہیں صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ ملک صاحب دودھ کا پیالہ پیے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ پتر میں کیا کروں؟ اب تو زلیخا بھی کہتی ہے جو بابا جی کہیں گے میں وہی کروں گی۔ آج رات جن زادیاں اس کی مہندی لے کر آنے والی ہیں، وہ بڑی خوش ہے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئیں، تو ایسا کر، ایک بار تو زلیخا سے مل لے اور پھر اپنے چاچا جی کو بتا دے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں اور زلیخا سے مل کر یہ پوچھوں کہ وہ شاہ صاحب سے شادی کیوں کر رہی ہے؟ نہیں نہیں، مجھے یہ جرأت ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں کیسے سوال کر سکتا تھا؟ چاچی یہ ممکن نہیں ہے، لیکن میرا خیال بھی یہی ہے کہ یہ جوڑ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتی بھی ہیں تو کم از کم ایک بار شاہ صاحب کے بارے پوری چھان بین تو کر لیں۔ آپ لاہور جائیں اور ان کے بہن بھائیوں، والدین وغیرہ سے مل لیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اور یہ سن کر چچی کے چہرے پر زردی چھا گئی، یہ پچھتاوے کا رنگ تھا۔ کہتا تو ٹھیک ہے تو، وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایسا کر، انہوں نے نصیر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے زمین پر کوئلے کی مدد سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ تو اور نصیر لاہور جا کر شاہ صاحب کے بارے پتہ کر لو۔ ماں، اگر شاہ صاحب کو معلوم ہو گیا تو؟ نصیر نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں بابا جی سے خود بات کر لوں گی۔ چاچی نے پہلی بار جرأت سے کام لیا۔ ملک صاحب کا وہم بھی دور ہو جائے گا۔ ادھر ہم یہ باتیں کر رہے تھے اور ادھر ایک اور ہی طوفان اٹھ رہا تھا۔ ناشتہ کر کے میں اپنے کمرے میں پہنچا اور کتابیں لے کر باغیچے میں چلا گیا۔ حویلی کے پچھواڑے میں کھلے رنگ برنگے پھولدار اور پھلدار پودے جنت جیسی راحتوں سے بڑے ہوئے لگتے تھے۔ مجھے یہاں بیٹھ کر بڑا لطف اور سکون آتا تھا۔ حویلی کی شہتیروں والی بالکنی کا چھجا اس باغیچے کی طرح بڑا ہوا تھا۔ زلیخا عموماً اس چھجے میں آ جاتی تھی اور باغیچے کو دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر اس جانب دیکھا تو چھجا سنسان پڑا تھا۔ میرے دل پر افسردگی تاری تھی، لیکن امتحان کا اضطراب بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ میں پڑھنے میں منہمک تھا کہ یکدم احساس ہوا جیسے میرے چاروں طرف آنکھیں تیر رہی ہوں، گہری، خاموش، بے کس، مگر اپنے اندر ہزاروں شکوے لیے ہوئے۔ باغیچے کی فضا میں بھی مانوس سی مہک بڑھنے لگی۔ زلیخا، بے ساختہ ایک مہک نے مجھے اس کے وجود کا احساس دلایا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، چھجا اب سنسان نہیں تھا۔
زلیخا کھڑی تھی اور بے خیال نظروں سے باغیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی زلفیں بکھری ہوئی تھیں، چہرے پر سردی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حالت احساس دلاتی تھی کہ وہ جیسے برسوں سے سوئی ہی نہیں ہے، جاگ رہی ہے، صدیوں سے۔ لیکن چچی تو کہتی تھی وہ اس شادی پر بہت خوش ہے، تو کیا کوئی لڑکی ایسی خوش نظر آتی ہے جیسی وہ دکھائی دے رہی تھی؟ میں اس کی جانب تکے جا رہا تھا۔ کتاب میرے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے جا گری۔ کوئی احساس ایسا تھا جو مجھے بے ساختہ اس طرف کھینچ رہا تھا۔ میں اٹھا اور باغیچے کے رخی چھجے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا اور ماحول سے بالکل بیگانہ ہو کر زلیخا کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ اپنے اندر کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کوئی باغیچے میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں خاصی دیر تک یوں ہی اس کو تکتا رہا اور سوچتا رہا، کیا زلیخا اور میرے بیچ اس چھجے جتنی مسافتیں ہیں؟ وہ بلندی پر اور میں پستی پر کھڑا اس کے وصل کی تمنا کر رہا ہوں۔ کیا ایک طالب مطلوب کی خواہش ناتمام کو پا سکتا ہے؟ میں اسی ادھیڑ پن میں مستغرق تھا کہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور زلیخا کی پریشان سیاہ زلفیں لہرانے لگیں۔ ہوا ایک دم تیز ہو گئی تھی، ایسی تیز کہ اس میں ہنکی بھی تھی۔ موسم یکبارگی اپنے تیور بدل رہا تھا اور ہوا جیسے آندھی میں بدل کر رہ گئی۔ ماں زلیخا کی ایک دردناک چیخ ابھری اور پھر اس کے ساتھ ہی ہوائیں، آندھیاں اور ہنکی سب کا پھور ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ زلیخا کی چیخ پوری حویلی میں سنی گئی تھی۔ میں تیزی سے اندر گیا، لیکن میرے اوپر بالکنی میں پہنچنے سے پہلے ہی شاہ صاحب، نصیر اور چاچی وہاں موجود تھے۔ وار کر گئے کافر، شاہ صاحب تیزی سے بولے۔ زلیخا پر تشنج کا دوڑا پڑا تھا اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ شاہ صاحب، نظر لگ گئی میری بچی کو، رضیہ چاچی چلانے لگیں۔ نظر؟ میرے دل سے آہ نکلی۔ شاید اسے میری نظر لگ گئی ہے، میں ہی تو اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور نیچے لے کر آؤ۔ شاہ صاحب کا چہرہ اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ میں حیران تھا کہ انہیں اس قدر پسینہ کیوں آیا ہوا ہے۔ جلدی کرو، وہ بڑے اضطرابی انداز میں بولے تھے اور بے چینی و بے قراری ان کے انگ انگ سے نمایاں ہو رہی تھی۔ وار بڑا سخت کیا گیا ہے، اس کا توڑ کرنا ہے، جلدی کرو۔ شاہ صاحب، میرے بابا جی کو بلاؤ، جلدی کرو، بابا جی کو بلاؤ۔ ہائے اللہ، میری بچی! چچی رونے لگی تھی۔ بابا جی سرکار نہیں آ سکتے اس وقت، شاہ صاحب بولے۔ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولے، تم میرے ساتھ چلو۔ نصیر نے زلیخا کو اٹھایا اور نیچے زنان خانے میں لے گیا اور شاہ صاحب مجھے مہمان خانے میں لے گئے۔ دیکھو، اس وقت مجھ سے سوال جواب مت کرنا۔ زلیخا کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں چاہو گے کہ وہ مر جائے۔ حویلی میں مقیم کافر جنات کی پکھی نے اپنی چڑیل کی موت کا بدلہ لینے کے لیے زلیخا پر وار کیا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ مجھے جلد معلوم ہو گیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ تو آرام کر رہے تھے۔ میں سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم کبھی نہیں سوتے، وہ بے ساختہ بولا۔ سنو، ہم لوگوں کی دنیا تمہاری دنیا سے بڑی مختلف ہے۔ ہماری یاریاں اور دشمنیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں اور اس کا ہمیں خراج دینا پڑتا ہے۔ یہ نیند بھی ایک خراج ہے۔ ہم بظاہر سو رہے ہوتے ہیں مگر ہماری روح ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے، اس لیے تو ہمارا سارا بدن دکھتا ہے۔ آگ بدن کو جھلساتی رہتی ہے۔ تم کسی عامل پیر کے بدن کو چھو کر دیکھو، تمہیں لگے گا جیسے دہکتے ہوئے گوشت کو چھو لیا ہے۔ میں اس وقت آرام کر رہا تھا جب کافر جنات زلیخا پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن میری معمور روحانی قوتوں نے مجھے آگاہ کر دیا۔ لیکن افسوس اس وقت تک حملہ ہو چکا تھا۔ خیر، میں منچکا ہو کر ریاض شاہ کی باتیں سن رہا تھا جو نہ جانے کس خیال کے تحت میرے سامنے کھل رہا تھا۔ دیکھو بابا جی آج دستیاب نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ پولیس کو میرے بارے میں نہ بتانا۔ میں نصیر کے کہنے پر اس وقت پردہ کر گیا تھا۔ اتنی قوت ہے مجھ میں کہ میں عام لوگوں کی نظروں سے پردہ کر جاؤں، لیکن روحانی علوم میں بعض معاملات ایسے ہیں جو پردے میں چلے جانے کے باوجود عامل کو بے بس کر دیتے ہیں۔
میں زلیخا کو ہوش میں لا سکتا ہوں، لیکن کچھ تاخیر ہو جائے گی، میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اس وقت ایک پیالہ خون کا چاہیے، تم اس کا فی الفور بندوبست کر دو۔ خون؟ کس کا؟ میں بوکھلا گیا اور پیر ریاض شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے میں ایک انسان کے سامنے نہیں، کسی درندے کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھ کو میری رضا سے مانگ رہا ہے۔